अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात पर हाईकोर्ट का फैसला। रियासत तेलंगाना में 9 यूनिवर्सिटीज़ के लिए वाइस चांसलर का तकर्रुर, एक मुस्लिम शामिल। मशहूर इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़मानत मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी रिहाई का दिया हुक्म। और लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों से नहीं डरे सलमान खान, बिग बॉस 18 के सेट पर पहुंच गए। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं और अब ये इम्तिहानात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस हवाले से दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इम्तिहानात को मुकर्ररा वक्त पर मुनक़िद करने का फ़ैसला सुनाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जो ग्रुप 1 इम्तिहानात के ख़िलाफ़ दाखिल की गई थी। ताहम सिंगल बेंच के फ़ैसले की हिमायत करते हुए डिवीज़न बेंच ने कहा कि इम्तिहानात का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक किया जाएगा। उस फैसले के बाद तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC को इम्तिहानात के इनेकाद में कोई कानूनी रुकावट नहीं रही। ये इम्तिहानात 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक मुनक़िद किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासत भर में ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात किए हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में 46 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं जहाँ हज़ारों उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। उन मराकिज़ को उम्मीदवारों की सहूलत और इम्तिहानात के शफ़ाफ़ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया है। ग्रुप 1 इम्तिहानात तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आला सरकारी ओहदों पर तक़र्रुर के लिए मुनक़िद किए जाते हैं। ये इम्तिहानात इंतहाई मुसाबक़ती होते हैं और रियासत के नौजवानों के लिए एक बड़ा मौका फ़राहम करते हैं ताकि वो सरकारी मुलाजिमतें हासिल कर सकें। ग्रुप 1 के इम्तिहानात 2 मराहिल पर मुश्तमिल होते हैं, प्रीलिमिनरीज़ और मेंस। प्रीलिमिनरीज़ इम्तिहानात पहले ही मुनक़िद हो चुके हैं और अब ये उम्मीदवार मेंस इम्तिहानात में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगे। तेलंगाना में ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रियासत तेलंगाना की 9 यूनिवर्सिटीज़ के लिए रियासती हुकूमत ने वाइस चांसलर का तकर्रुर किया है जिनमें एक मुस्लिम भी शामिल है। गवर्नर जैष्णुदेव वर्मा ने वाइस चांसलर की तकर्रुरी के दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जिसके बाद हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वाइस चांसलर्स मुकर्रर किए हैं उनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर कुमार, काकतिया यूनिवर्सिटी के लिए प्रताप रेड्डी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए यादगिरी राव, पालमोरू यूनिवर्सिटी के लिए GN श्रीनिवास, तेलुगु यूनिवर्सिटी के लिए नित्यानंद राव, शतवाहना यूनिवर्सिटी के लिए उमेश कुमार, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अल्डास जानिया और कुंडा लक्ष्मण बापूजी तेलंगाना हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर राजी रेड्डी का तकर्रुर किया गया है। इंडियन रेलवेज़ ने एडवांस टिकट बुकिंग की मुद्दत कम करके आधी कर दी है। रेलवेज़ ने एक बयान में कहा कि मुसाफिर अब 60 दिन पहले ट्रेन के टिकट बुक करवा सकेंगे जबकि पहले ये मुद्दत 120 दिन थी। इस तब्दीली का इतलाक़ अगले महीने की पहली तारीख से होगा। 31 अक्टूबर तक मुसाफिरों के लिए अपने सफ़र से 120 दिन पहले ही टिकट बुक कराने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। रेलवेज़ ने कहा है कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन में चलने वाली बाज़ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के मामले में कोई तब्दीली नहीं होगी जहां पहले ही पेशगी रिजर्वेशन की मुद्दत कम है, लेकिन गैर मुल्की सयाहों के लिए एडवांस बुकिंग के लिए वक्त की हद 365 दिन की सतह पर बरकरार रहेगी। ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ चांसलर फ़ेरोज़ अहमद बख्त को हुक्म दिया कि वो प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान को 1 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करें और कसीरुल इशात रोज़नामा में जाली हरूफ में गैर मशरूत माफ़ीनामा शाया करें। शोबे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़म के प्रोफेसर और साबिक़ डीन एहतशाम अहमद खान की जानिब से दायर किए गए मुक़दमे में अदालत उज़्मा ने यह फ़ैसला सुनाया है। यूनिवर्सिटी के साबिक़ चांसलर फ़ेरोज़ अहमद बख्त ने स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़म के साबिक़ डीन प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान के ख़िलाफ़ जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके ख़िलाफ़ नाजिबा तबसरे किए थे। साल 2018 में फ़ेरोज़ बख्त ने उस वक्त के इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर को ख़त लिखकर प्रोफेसर एहतशाम अहमद यूनिवर्सिटी पे
پر یونیورسٹی میں 2 طالبات کو جنسی طور پر ہراساں اور تذلیل کرنے کے الزامات عائد کیے تھے۔ ان الزامات کے خلاف پروفیسر احتشام احمد نے فیروز بخت کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ پروفیسر احتشام نے عدالت کو بتایا کہ سابق چانسلر نے یونیورسٹی کی داخلی شکایت کمیٹی کو جانچ میں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملنے کے باوجود ان کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے فیروز بخت کے توہین آمیز الزامات کی وجہ سے پروفیسر احتشام کو پہنچنے والی ذہنی تکلیف پر اندرون 4 ہفتہ 1 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی 1 مہینے کے اندر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سب سے زیادہ شائع ہونے والے تیلگو روزنامہ ایناڈو کے صفحے اول پر جعلی حروف میں غیر مشروط معافی نامہ شائع کروانے کی ہدایت دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس BR گوائی اور VK وشواناتھن کی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ نرمل ڈویژن کے ہزاروں کسانوں نے دلاور پور منڈل میں ایتھنول فیکٹری کے قیام کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ کئی مہینوں تک مختلف انداز میں احتجاج کرنے کے بعد کسانوں نے حکومت کے فیصلے کے خلاف لڑنے کے لیے دلاور پور منڈل مرکز میں جمعہ کو پرجا گلم کے نام سے ایک احتجاجی جلسے کے دوران متحد ہو کر اپنی آواز بلند کی۔ ریاست بھر سے کئی دانشوروں نے شرکت کی اور احتجاجی کسانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ MLC پروفیسر کودنڈا رام نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ایتھنول فیکٹری کو منتقل کرنے تک متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے احتجاجیوں کو یقین دلایا کہ وہ آنے والے دنوں میں ریاستی حکومت کے رہنماؤں سے فیکٹری کی منتقلی کے سلسلے میں بات چیت کریں گے۔ کودنڈا رام نے واضح کیا کہ مسئلہ حل ہونے تک لڑائی جاری رہنی چاہیے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا تب تک خاموش بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کے دیرینہ مطالبات اور تحریکوں کو نظر انداز کر دیا ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ فیکٹری کے قیام سے عوام کو ہونے والے نقصانات کا اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے فیکٹری کو قائم ہونے سے روکنے کے لیے حکومت کے ذمہ داران کے ساتھ بات چیت کرنے کا وعدہ کیا۔ مشہور اسلامی مبلغ مفتی سلمان اظہری کی ضمانت سپریم کورٹ نے منظور کر دی ہے۔ تقریباً 9 مہینے سے مفتی سلمان جیل میں مقید تھے۔ جاریہ سال 4 فروری کو نفرت انگیز تقریر کے الزام میں مفتی سلمان کو گجرات ATS کی جانب سے حراست میں لیا گیا تھا۔ جوناگڑھ میں اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں پولیس نے 2 افراد کو بھی گرفتار کیا تھا۔ گجرات پولیس کے مطابق ممبئی میں مقیم اسلامی مبلغ مفتی سلمان اظہری نے 31 جنوری کی رات یہاں B ڈویژن پولیس اسٹیشن کے قریب ایک کھلے میدان میں منعقد ایک پروگرام سے خطاب کیا تھا۔ الزام ہے کہ مفتی صاحب نے نفرت انگیز تقریر کی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کی تھی۔ اس معاملے میں تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے، جن میں مختلف مذہبی گروپس کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا اور عوام میں فساد پھیلانے جیسی دفعات بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے مفتی سلمان اظہری کو جیل سے باہر جانے کی اجازت دیتے ہوئے انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ گجرات حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے متعدد دلائل کے باوجود عدالت نے انہیں فوری راحت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ممبئی پولیس نے بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کے قتل کی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک ملزم کو ہریانہ کے پانی پت سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کا نام سکھا ہے، جسے حراست میں لیا گیا اور نوی ممبئی منتقل کیا گیا۔ سکھا کو جمعرات کے روز عدالت میں پیش کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بشنوئی گینگ کارکن ہے جس نے سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ سازش بظاہر سیاسی رہنما بابا صدیقی کے قتل کے بعد سامنے آئی ہے، جنہیں حال ہی میں ممبئی میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری بدنام زمانہ لارنس بشنوئی گینگ نے قبول کی تھی۔ بابا صدیقی کے قتل کے بعد سلمان خان کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سلمان خان نے اپنے بیان میں شک ظاہر کیا تھا کہ ان پر اور ان کے خاندان کے افراد پر حملے کا منصوبہ لارنس بشنوئی گینگ نے بنایا ہے۔ ان کا بیان اس چارج شیٹ کا حصہ ہے جو پولیس نے فائل کی ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ سلمان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بشنوئی اور سمپت نہرا گینگز نے باندرا والے گھر، پینویل فارم ہاؤس اور شوٹنگ کے لوکیشن پر تقریباً 60-70 افراد کو تعینات کر رکھا تھا۔ اس سازش کے انکشاف کے بعد 24 اگست کو پنویل ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں کئی افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان NCP لیڈر بابا صدیقی کے قتل کے بعد سے سرخیوں میں ہیں۔ اب بابا کی موت کے 6 دن بعد اداکار کو پھر جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ دھمکی آمیز پیغام بھیجنے والا شخص خود کو لارنس گینگ کا رکن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تاہم مسلسل دھمکیوں کے باوجود دبنگ خان نے اپنے پیشہ ورانہ وعدوں کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دراصل کافی عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ سلمان خان بگ باس 18 کے ویکینڈ کا وار کی شوٹنگ نہیں کریں گے۔ سلمان سخت سیکورٹی کے ساتھ
ساتھ یہ شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اداکار کل رات سخت سیکیورٹی کے درمیان سیٹ پر پہنچے تھے، جہاں سیٹ پر ان کے لیے کمپاؤنڈز بنائے گئے ہیں اور انہیں ان میں ہی رہنا ہوگا۔ سلمان خان کے ساتھ ان کی ذاتی سیکیورٹی اور Y+ سیکیورٹی والے بھی ہوں گے۔ ایسی حالت میں ان کے ارد گرد 60 سے زیادہ لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ کسی باہری شخص کو بھی سلمان کے کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ خبر سننے کے بعد سلمان خان کے مداحوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ سلمان خان کے سیٹ پر آنے سے اس ویکینڈ کا وار کے حوالے سے توقعات بڑھ گئی ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ سلمان سیٹ پر واپس آ رہے ہیں۔ محفل افتخار برائے افتخار ریاض میں ایک پراثر و یادگار ادبی نشست کا انعقاد۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے KN واصف کی خصوصی رپورٹ۔ ہندوستان کے معروف شاعر اور اردو کے جہدکار افتخار شکیل عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کی سعادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ہفتہ نامور شاعر افتخار راغب نے انہیں ریاض مدعو کیا اور یہاں ان کے اعزاز میں ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں ریاض کے ادیب شعراء اور ادب دوست حضرات نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز منصور قاسمی کی خرۃ کلام پاک سے ہوا۔ ناظم محفل حسان عارفی نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ شعراء کے بیچ ایک قدیم روایت ہے کہ بیرون شہر سے آئے کسی شاعر کے اعزاز میں ادبی نشست کا اہتمام کرتے ہیں۔ افتخار راغب نے اسی روایت کی کڑی میں اضافے کے طور پر آج اس خوبصورت ادبی نشست کا اہتمام کیا۔ داعیہ محفل افتخار راغب نے مہمانان کا خیر مقدم کیا اور صاحب محفل افتخار شکیل کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ افتخار شکیل ایک کہنہ مشت شاعر کے علاوہ ایک عرصے سے اردو کی ترقی و ترویج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا تعلق کرناٹک کے شہر رائے چور سے ہے۔ آپ ایک عرصے سے انجمن ترقی اردو کی سرگرمیوں سے جڑے ہیں اور انجمن کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ افتخار شکیل کا مجموعہ کلام جاگتی آنکھیں خواب ادھورے حال ہی میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا ہے۔ محفل کی صدارت معروف و سینئر شاعر ظفر محمود نے کی۔ اس پراثر محفل میں جن شعراء کرام نے اپنے کلام بلاغت نظام سے نوازا، ان میں سعید اختر اعظمی، منصور قاسمی، ضیاء عرشی، حسان عارفی، سہیل اقبال، میر اسد کمال، سلیم کاوش، طاہر بلال، افتخار راغب، مہمان شاعر افتخار شکیل اور صدر محفل ظفر محمود شامل تھے۔ ظفر محمود نے کلام پیش کرنے سے قبل مختصر صدارتی کلمات میں کہا کہ بڑے مشاعروں کی افادیت اپنی جگہ، مگر ادبی نشست میں ہم حقیقتاً شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میزبان محفل افتخار راغب کے ہدیہ تشکر پر اس محفل کا اختتام ہوا۔ آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ تلنگانہ گروپ 1 مینس امتحانات پر ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ ریاست تلنگانہ میں 9 یونیورسٹیز کے لیے وائس چانسلر کا تقرر، ایک مسلم شامل۔ مشہور اسلامی مبلغ مفتی سلمان اظہری کی ضمانت منظور، سپریم کورٹ نے فوری رہائی کا دیا حکم۔ اور لارنس بشنوئی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے سلمان خان، بگ باس 18 کے سیٹ پر پہنچ گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ANS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔